बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पे बात करने के लिए अपने स्टूडियो में हम मेहमानों को मदऊ करते हैं। आज भी हम बात करेंगे कि किस तरह वफाकी हुकूमत महंगाई के जिनको बोतल में डालेगी, किस तरह कोविड के बाद तालीमी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। इम्तिहानात तो होंगे, स्टूडेंट्स सड़कों पर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन पर भी बात होगी। हम बात करेंगे जिस तरह रमज़ान अल मुबारक का महीना भी करीब है, हीट वेव फिर से सर उठा रही है। बहुत सारे लोग इससे कबल मुतासिर हुए हैं। हुकूमत इसके लिए क्या काविशें करेगी। जगह जगह पानी की कैंप्स लगाए जाते हैं। क्या ये काफ़ी है या इससे बढ़कर भी हुकूमतों का कोई काम है, किस तरह वो अपनी आवाम को एंटरटेन करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। बहुत सारे मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाएंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मशहूर और मारूफ बिजनेसमैन जनाब शकील अहमद सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। स्टार्ट करेंगे सर, रमज़ान अल मुबारक का महीना करीब है, तो महंगाई अभी भी हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही। क्या ही अच्छा हो कि वफाक हुकूमत या सिंध हुकूमत, दोनों हुकूमतें जब कोई पॉलिसी मुरतब करती हैं तो बिज़नेस कम्युनिटी के जो लोग हैं उनकी भी इकनॉमी पे गहरी नज़र होती है। उनसे मुशावरात किए जाएं या ऐसी कोई टीम तरतीब दी जाए जो डायरेक्ट उनसे मिले, उनसे भी तजवीज़ लें कि कैसे हमने महंगाई को कंट्रोल करना है। एक चीनी या हम दूध की प्राइस को देखें, कंट्रोल ही नहीं होते, जिसकी जो रेट चाहता है वो उसी पे बेच रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है लाकानूनियत है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन आपकी बात का जो पहला हिस्सा है कि वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत मिलकर, तो जब वो कहते हैं जिन्ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो आपकी बात का दूसरा हिस्सा तो फिर काबिल अमल रहता ही नहीं है। आपको दिखाई देता है कि वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत मिलकर किसी नतीजे पर और या किसी बाहमी इश्तराक के साथ कोई काम करने पर राज़ी होंगी। 3 साल का अरसा तो गुजर गया, तो अब तक तो ऐसा दिखाई नहीं दिया। और अब कुछ महीनों के बाद जो माहौल बनेगा वो इलेक्शन का माहौल बनेगा नए, तो उसमें तो जो हमारी सियासी पार्टियों का रवैया है वो तो टकराव का होता है, क्योंकि जब तक वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक एक दूसरे की नाकामियां नहीं गिनवाएंगे, उस वक्त तक वो उम्मीद नहीं करते कि जी उन्हें वोट मिल सकेंगे। तो वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के मिल बैठने का सवाल तो नहीं रहता। अब आपकी जो बात का दूसरा हिस्सा है कि जी ताजिर हजरात, देखिए ताजिर हजरात जो वो ताजिर हजरात जो अशियाए खुर्दोनोश फ़रोख्त करते हैं, वो होल सेलर हों, डीलर हों, रिटेलर हों, तो वो ख़ुद भी कहीं ना कहीं अवाम का हिस्सा हैं। दूसरी अशिया की ख़रीदारी में वो भी डिपेंडेंट हैं दूसरे ताजरों के ऊपर। लेकिन चूँकि अशियाए खुर्दोनोश की आपने बात की, तो 11 महीने जब वो दूसरी किस्म की जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए वो ख़रीदार होते हैं, और ये 1 महीना जिसमें कि वो एक बहुत बड़ा मुनाफा देख रहे होते हैं, तो वो उस वक्त ये कतई भूल जाते हैं कि ये रमज़ान का जो असल जो मकसद है वो क्या है। देखिए, मुसलमानों के लिए जो रमज़ान का महीना है वो तो इतना बेहतरीन है हर लिहाज से, ताजिरों के लिए, अवाम के लिए, या उन लोगों के लिए कि जो इस्लाम की बात करते हैं और इस्लाम को जो फितरत का आइन जो है वो मानते हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि इसमें ताजिर, हुकूमत या कोई क्या कर लेगा। भाई, जो अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें हैं उनका जो तवाज़ुन बिगड़ता है वो तलब और रसद के अदम तवाज़ुन की वजह से बिगड़ता है ना। अच्छा सर, एक ज़ख़ीरा अंदोज़ी का भी एक अंसर पाया जाता है, एक हिरस, एक लालच। एक ताजिर कहता है मैं स्टॉक कर लूँ गंदम को, जब प्राइस महंगी होगी तब मैं इसको मार्केट करूँगा। तो एक लिमिटेशंस हों, एक हदूद का तयन हुकूमतें करती हैं, चेक एंड बैलेंस हुकूमतों के पास है, फूड डिपार्टमेंट है, बहुत सारे इदारे तो बने हुए हैं, तो ये फ़ाल क्यों नहीं है, ये चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं करते? देखें, ये तो बड़ा गर्मा गर्म मौजू है इन दिनों, और इसमें सबसे जो अहम प्रोडक्ट है वो है चीनी। तो अब हम देख रहे हैं कि चीनी माफिया के ख़िलाफ़ जो एक्शन शुरू हो चुका है, और जिस तरह की हुकूमत ने बल्कि अपने अहम तरीन लोगों की कुर्बानी भी दी पीटीआई हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने, तो वो सराहे जाने काबिल है। अगर इसका तसलसल बरकरार रहता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आटे के हवाले से, चावल और दालों के हवाले से भी जो है ये मामला देखे जाएंगे और इसी तरह के एक्शन होंगे।
تو چینی مافیا کے خلاف جو بھی ایکشن کیا گیا وہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ہی کیا گیا. تو چینی چونکہ کافی عرصہ رکھنے پہ خراب نہیں ہوتی اس لیے اس کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو دیگر چیزیں ہیں خاص طور پہ چاول ہے، آٹا ہے، وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو تعدیل ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا. تو امید تو کر سکتے ہیں موجودہ حکومت سے جس طرح سے وہ کام کر رہی ہے کہ شاید آگے ان لوگوں کے خلاف بھی کوئی اس طرح کے اچھا سر، اقدامات بینگ اے مسلم، ہم مسلمان ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ سر پر ہے اور تمام ہی مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم رمضان دیکھیں. علماؤں کا کیا کردار ہے؟ کیا علماء اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لے سکتے کہ وہ بتائیں اپنے لوگوں کو کہ ذخیرہ اندوزی سے پرہیز کریں؟ جو ڈیلی ویجز ہیں، جو ایک غریب طبقہ ہے، جو لکیر سے نیچے رہنے والا طبقہ ہے، وہ بہت ڈیمیج ہوتا ہے. وہ بھی مطلب اصلاحی کانفرنسز، اس میں ان کا بھی تو کردار بنتا ہے. دیکھیں، میرا تو بڑا شکوہ رہا ہے علماء حضرات سے خاص طور پر، کیونکہ جب نام ان کے ساتھ لگ جاتا ہے کہ عالم کا یا علماء کا، تو ان کی ذمہ داری جو ہے وہ محدود نہیں، لامحدود ہو بالکل جاتی ایسا ہے. ہی ہے. تو میں تو جتنا میں نے دین کو پڑھا یا سمجھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مخصوص قسم کے جو پیغامات ہیں ان کی ترویج و اشاعت اور ان کی تبلیغ تو کی جاتی ہے، لیکن وہ جو خصوصی پیغام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیا گیا ان پر عموماً بات نہیں ہوتی. علماء حضرات بات نہیں کرتے، جمعے کے خطبے میں بات نہیں کرتے. آپ ان باتوں کو چھوڑیں، دیکھیں سورہ طلاق اگر پڑھ لی جائے تو یہ شافعی اور حنبلی مسلک کا جو جھگڑا ہے یہ ختم ہو جائے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اور یہ کوئی 5 منٹ کی بات ہے، یہ اتنی دیر کا معاملہ نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی کورس کرنا ہے. میں نے جس سے بات کی، میں نے اس کو پڑھنے کے بعد جو طریقہ اس میں بتایا گیا قرآن میں، جب آپ اس کے خلاف طلاق دے بیٹھتے ہیں تو پھر آپ بعد میں علماء سے رجوع کرتے ہیں، پھر شافعی اور حنفی مسلک کا تصادم ہوتا ہے. تو اب جو معاملہ اس حوالے سے علماء کی آپ نے بات کی، تو علماء کا کردار تو فیصلہ کن ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں اس سلسلے میں کہ جی خلق خدا کی گھات میں میر و فقیر رند و پیر، تو نقش گر ازل تیرا نقش نا تمام ابھی. تو بات یہ ہے کہ اس وقت سیاستدان ہوں یا علماء ہوں یا شوبز سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، سب کو فالوونگ چاہیے. فالوونگ ٹوٹنے سے بچانے کے لیے وہ خاص موضوعات پر بات ہی نہیں کرتے. اچھا. انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے ان موضوعات کو چھیڑا تو جو فالوونگ ہے وہ ٹوٹ جائے گی، تو اس لیے وہ کرتے نہیں. ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، ان کے وہ جو ان کا اصل کام تھا اس سے ہٹ کر وہ اپنی فالوونگ بچانے کے چکر میں. اچھا، تجویز کیا کریں گے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے بینگ اے بزنس مین آپ کیا تجویز کریں گے حکومتوں کے کن چیزوں پہ زیادہ فوکس کیا جائے تاکہ جو کامن مین ہیں وہ ڈیمیج نہ ہو، وہ مہنگائی کے لیے خودکشیاں نہ کریں؟ طلاقیں عام ہو گئیں، بے روزگاری عام ہو گئی، ان سے کیسے بچا جائے؟ یا کوئی حکومت کے پاس اگر پیکیج نہیں ہے، کم از کم اشیاء خوردنوش کو تو وافر مقدار میں عوام الناس تک رسائی دی جائے. دیکھیں، اب فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے جو حکومت نے اقدامات شروع کیے ہیں، بلین ٹری منصوبے کے بعد عمران خان صاحب نے پھر جو دوسری بڑی جو مطلب سب سے زیادہ اہمیت دی وہ کنسٹرکشن کی صنعت کو دی، اور تیسرے نمبر پہ جو انہوں نے اعلان کیا وہ فوڈ سیکیورٹی کی طرف ہی انہوں نے اپنی توجہ مرکوز کی ہے. اور جو کچھ وہ کہہ چکے ہیں عمران خان صاحب، تو اس کے بعد تو مزید کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی. تو ان کے تو پیغام کا مقصد ہی یہی ہے کہ جی ہم ایک زرعی ملک ہیں، اور زرعی ملک ہونے کی حیثیت سے ہمیں فوڈ کے معاملات میں، اجناس کے معاملات میں ہمیں خود کفیل ہونا چاہیے، نہ کہ ہم امپورٹ کریں. دوسرا جو انہوں نے بہت اچھا سلسلہ شروع کیا کہ آپ کا سوال بجائے اس کے کہ مجھ سے ہو، اب انہوں نے براہ راست عوام کی کالز بھی لینی شروع کر دی ہیں، اور اس سلسلے کا پہلا پروگرام گزشتہ اتوار کو ہو چکا ہے. تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے. اگر یہ جاری و ساری رہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف 3-4 پروگرام اگر ایسے ہو گئے تو پرائم منسٹر سمجھ میں بہت اچھی طرح آ جائے گا کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور لوگ کیا چاہتے ہیں. تو آپ کا جو سوال ہے، بجائے اس کے کہ میں کوئی تجویز دوں میرے توسط سے بات پہنچے، تو اب یہ سلسلہ انہوں نے خود شروع کر دیا. تو میں تو اس حوالے سے مطمئن ہوں، بشرط یہ کہ جو کچھ تجاویز ان کو ملیں ان پر عمل بھی ہو. اچھا، یہ جتنے بھی حکومت نیریٹو لے کر آئی ابھی تک تو سکسیس ہوتے ہوئے دکھ نہیں رہے سوائے احتساب کے، کیونکہ احتساب کے عمل میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جو طاقتور ترین نام تھے
وہ بھی احتساب کی زد میں آئے. پہلے ایک تھا کہ ٹھیک ہے جی اکروا پروری ہو رہی ہے, طاقتور کے لیے کوئی انصاف کچھ اور ہے, غریب کے لیے کوئی اور پیمانہ ہے, لیکن یہ کریڈٹ تو جاتا ہے وفاقی حکومت کو. اور جو بہت سارے لاکھوں گھر تھے, نوکریاں تھیں, یہ ابھی تک وفاقی حکومت نہیں دے پائی. آگے آنے والے 2.5 سال میں پی ایم صاحب کا کہنا ہے کہ ہم تمام ٹارگٹس کو اچیو کریں گے. اتنی سست روی کیوں ہے؟ کیا 18th امینڈمنٹ اس کی وجہ ہے یا کولیشن کا فقدان ہے؟ یہ وجوہات کیوں ہیں کہ وہ مطلب سلو ایک جیسا لگ رہا ہے کہ وفاقی حکومت ٹیسٹ میچ کھیل رہی ہے؟ دیکھیے 18 امینڈمنٹ کی جو بات ہے وہ سندھ کے حوالے سے تو کافی حد تک درست ہے, اس لیے کہ سندھ حکومت میں اور وفاقی حکومت میں ایک ٹکراؤ کی صورتحال ہے, اور کنسٹرکشن کی صنعت کو جو وفاقی حکومت نے ریلیف دیا تھا سندھ حکومت کے عدم تعاون کی وجہ سے وہ قابل عمل نہیں رہا. اب تک کم از کم یہ کہ اس پہ عمل نہیں ہو سکا. لیکن جو دیگر معاملات ہیں, جب آپ کسی غلط راستے پر ایک طویل سفر طے کر لیں, اگر آپ کی گاڑی کسی ایسی شاہراہ پر جو کہ آپ کی منزل کی طرف نہیں جا رہی ہے اور 100 کلومیٹر کا سفر طے کر لے, تو جب آپ واپسی کا سفر طے کریں گے تو واپسی بھی آپ کو 100 کلومیٹر ہی آنا ہوگا. تو یہ سمجھ لینا کہ جی 2-2.5 سال میں آپ کو اس کے اثرات نظر آنے شروع ہو جائیں گے, تو یہ خود ایک بچکانہ سوچ ہے. رہی بات آپ نے احتساب کی کہ احتساب کا عمل آپ کو تیز دکھائی دے. احتساب کا عمل بھی کہاں تیز ہے؟ مجھے بتائیے کہ جس قسم کی لوٹ مار, جس قسم کی جو کرپشن ہماری ملک میں ہو چکی ہے, جس کی وجہ سے قوم جو ہے معاشی طور پر انحطاط کا شکار ہوئی, تو مجھے بتائیں کہ کوئی ایک بھی بڑا نام, اس کو کوئی ایسی سزا آپ کو ملتی ہوئی دکھائی دی کہ جس کو کہ ہم مثال بنا کے پیش کر سکیں؟ چلیں اس کو انتقام ہی کہہ لیں, تو کہاں آپ کو ایسا کہیں نظر آیا کہ مطلب وہ تو احتساب کا عمل بھی انتہائی سست روی کا شکار ہے. اور جو کچھ موجودہ حکومت کر رہی ہے, میں سمجھتا ہوں اس کی جو سمت ہے وہ تو درست ہے. نتائج آنے میں اس لیے دیر ہو سکتی ہے کہ جی معاملات جو خراب ہیں وہ اتنے شدید خراب تھے. اب بظاہر آپ کو میری بات سے ایسا لگ رہا ہوگا جیسے میں وفاقی حکومت کا کوئی نمائندہ ہوں یا پی ٹی آئی کا کوئی میں نے یہ منسٹر آپ کے پاس بیٹھا ہوا اور اس کو ڈیفینڈ کرا. نہیں, ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے انتخابی نعروں میں سنا, آپ کی میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. آپ نے کہا کہ آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہوگا کہ شاید میں وفاق کا نمائندہ ہوں. سر, ایک ہم نے دیکھا آپ کے ٹین اوور مختلف گزرے, جو حکمران آئے انہوں نے کہا جی جیسے ماضی کی حکومت ہوتی انہوں نے کیا. زرداری صاحب نے مشرف صاحب پہ پورا ملبہ ڈال دیا, پھر نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب پہ, آج پی ایم عمران خان صاحب ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ماضی کا یہ سارا. تو جو احتساب کے ادارے ہیں, جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, کیا یہ ان تمام چیزوں سے واقف تھیں؟ تو کیا جو حکمران جب آ کے ایک سیٹ پر بیٹھتے ہیں تو کیا وہ سارے باب بند ہونا شروع ہوتے ہیں؟ تو یہ سست رویش کیوں ہے پھر؟ دیکھیں, اداروں کی جو عملداری ہے وہ ہمارے آئین اور قانون کے مطابق ان کو آزاد ہونا چاہیے. اور حکومتیں یہ کہتی تو رہی ہیں کہ ہمارے ادارے آزاد ہیں, جس میں کہ نیب ہے, عدلیہ ہے, حکومتیں جب رخصت ہوتی ہیں تو ہی کیس اوپن ہوتے ہیں. جی, تو لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے وہ حکومتوں کی جو اس میں مداخلت ہے وہ ہوتی ہے, اور ان مداخلت کی وجہ سے, ان مفادات کے ٹکراؤ کی وجہ سے وہ ادارے آئینی طور پر تو آپ کو آزاد نظر آتے ہیں مگر در حقیقت آزاد نہیں ہوتے. اب آپ کے سامنے, آپ کے پچھلے پروگرام میں آپ نے مجھ سے سوال پوچھا تھا اسٹیٹ بینک کے حوالے سے, تو اسٹیٹ بینک کی جو آزادی ہے جس کی ابھی بات ہو رہی ہے کہ وہ اداروں کی جو ہے پوچھ گچھ سے باہر ہو جائے گا, تو ایک ادارہ دوسرے ادارے کا جو احتساب کرنے کی جو بات ہوتی تھی, اب وہ اگر آئی ایم ایف کا مطالبہ یا حکومت جس کام کو کرنے کی کوشش کری اس میں کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ ضرور آزادی کہلائے گی جس پہ لوگ چیخ رہے ہیں. لیکن ادارے اتنے آزاد ہمارے ملک میں کبھی نہیں رہے کہ ہم یہ توقع کر سکیں کہ جی آزاد اداروں کے ساتھ حکومتیں جو ہے وہ کرپشن نہیں کر سکیں گی, لوٹ مار نہیں کر سکیں گی. تو ہوتا رہا ہے نا, یہ تو سورج کی طرح روشن حقیقت ہے. تو اس کو آپ کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ اب جس کے ہاتھ میں اس وقت اختیار ہے, بدقسمتی ہوتی یہ ہے ہماری کہ جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں, ہماری پارٹیاں جب اقتدار میں ہوتی ہیں تو ان
ان کی ڈیمانڈز ان کی کچھ اور ہوتی ہیں، جب وہ حزب اختلاف میں ہوتی ہیں تو ان کی ڈیمانڈز کچھ اور ہوتی اچھا، ہیں۔ اس پہ جو ہمارے ملک میں جو جمہوریت ہے، کیا اس کو نقصان نہیں ہوگا کہ جب یہی لوگ جب عوام کے پاس جائیں گے ووٹ لینے دوبارہ، جن کے وہ وعدے وفا نہ ہوئے، تو عوام کا جو اعتماد ہے پولیٹیشنز پر وہ کس لیول پر ہے؟ دیکھیں، عوام کا جو اعتماد ہے پولیٹیشین پر، اس سے اعتماد کی وجہ سے تو آج یہ حکومت میں موجود ہیں، اور جو پچھلی حکومتیں تھیں وہ بھی اسی اعتماد کی وجہ سے تھیں۔ اب جو یہ بات ہے کہ جب یہ واپس جائیں گے، آپ کی جو پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے، وفاقی گورنمنٹ ہو یا صوبائی گورنمنٹ ہو، تو جو کہا جاتا ہے کہ جمہوریت کا حسن یہی ہے کہ جب واپس جائیں تو آپ کی کارکردگی بالکل ایسا ہی ہے، لوگوں کے سامنے ہو، اور اس بنیاد پہ لوگ آپ کو دوبارہ منتخب کریں یا نہ کریں، یہ ان کا تو اعتماد لوگوں کا متزلزل نہیں ہوگا بلکہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کی اتنی زیادہ توقعات کہ حکومت میں آنے سے قبل مراد سعید صاحب فرماتے تھے کہ جس دن عمران خان نے حلف اٹھا لیا اس دن 100 ارب ڈالر تو پاکستانی بینکوں میں 1 گھنٹے میں آ جائیں گے۔ اب یہ تو احمقانہ بات تھی نا، یہ سیاسی نعرے ہیں، یہ احمقانہ بات تھی۔ تو اب لوگوں کو کم از کم یہ ریئلائز تو ہوگا کہ بھائی ایسا نہیں ہوتا۔ عمران خان صاحب وہ علی بابا نہیں ہیں کہ وہ کھل جا سم سم کہیں گے اور ایک خزانے کا دروازہ کھلے گا اور وہاں سے آپ جو ہے بوریاں بھر کے آپ خزانہ 40 خچروں پہ لاد کے آپ لے آئیں گے۔ تو نہ اس طرح ہوتا ہے اور نہ اس طرح ہونا چاہیے۔ چلیں جی، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔